सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और दूसरी बात यह है कि हम अहले सुन्नत व जमाअत का तरीक़ा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का भी ज़िक्र करते हैं, उसके महबूब का भी ज़िक्र करते हैं और महबूबों के महबूब का भी ज़िक्र करते हैं। ये हमारा तरीक़ा है। और अगर इनके ऊपर कोई तंज़ करने लगे, यानी बुज़ुर्गों के ऊपर तंज़ करने लगे, तो हकीकत ये है कि ये उसके लिए बहुत बड़ी हलाकत, तबाही और बर्बादी का ज़रिया है। चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ समझाने की गर्ज से, वरना जो बेअदब हो जाए ना, तो बेअदब के लिए बेअदबी, यानी मुझे चंद बातें कही गई, उसमें एक बात ये कही गई कि माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कहते हैं कि यानी मैं क्या कहूँ वो क्या कहता है कि क्या क्या बोलते हैं, यानी हम कुरान और हदीस को मानने वाले। अरे भाई, कुरान और हदीस को मानने वाला है तो कुरान को जो मानता है ना, वो वलियों की अज़मत को भी मानता है, हाँ? क्योंकि कुरान ने वलियों की अज़मत को बयान किया है, कुरान ने मुत्तक़ियों की अज़मत को बयान किया है। हदीस को मानते हो तो हदीस को मानते हो तो क्या हदीसों में वलियों की फजीलत नहीं आई है? क्या हदीस मुबारका में मुत्तक़ी लोगों की फजीलत नहीं आई? और हद तो ये है कि ये इल्ज़ाम, यानी बड़े बड़े दावे और इल्ज़ाम ये कि उलमाए अहले सुन्नत को बदमाश तक कह दिया, हाँ? उलमाए अहले सुन्नत को, अब उलमाए अहले सुन्नत ही मुकम्मल माज़ल्लाह बदमाश हो जाए तो तेरे पास बचेगा क्या? तू हदीस को मानता है तो क्या हदीस को मानने से क्या तुझे उलमा की फजीलत हदीस में नजर नहीं आई? है? अगर हदीस को मानता है तो हदीस के अंदर उलमाए किराम की फजीलत नजर नहीं आई? और सब के सब उलमा अगर बदमाश हो जाए और माज़ल्लाह बुजुर्गों की तारीफ को अगर ये कहें कि ये अहले सुन्नत व जमाअत में गुमराहियत दाखिल हो गई है, तो ऐसे बदबख्तों को हम कहते हैं कि बुजुर्गों की तारीफ करना ये गुमराहियत नहीं है। हकीकत ये है कि दावे के साथ, दलील के साथ अगर बात करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि बुजुर्गों की मोहब्बत को जो गुमराहियत कहे तो ये वही कहता है जो खुद गुमराह होता है। बुजुर्गों की मोहब्बत को जो गुमराहियत कहता है ना, तो जो गुमराहियत कहे तो ये गुमराह जो होता है वही बुजुर्गों की मोहब्बत को गुमराहियत कहता है। अब रहा ये सवाल कि उलमाए अहले सुन्नत पर यह इल्ज़ाम कि उलमा ने अल्लाह की मोहब्बत या ये कि अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र की जो फजीलत होनी चाहिए ना, वो लोगों के दिल में नहीं बिठाई बल्कि बंदों की मोहब्बत उससे ज्यादा बिठा दी। यानी पूरा उल्टा बताता है। कोई एक दलील से वो साबित कर सकता है कि उलमा ने कभी ऐसा कहा? कोई एक दलील से साबित कर सकता है कि उलमा ने कभी ऐसा कहा? अरे हमको तो ये समझ में आता है कि हमारे यहां जब बुजुर्गों का जिक्र होता है तो बुजुर्गों का जिक्र सुन के भी अवाम अल्लाह का जिक्र किया करती है। क्यों? कि जिसको जो भी फजीलत अता फरमाई है वो अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई है। अब बुजुर्गों का जिक्र क्यों होता है? शायद हजरत से कुछ हसद हो तो मैं आपको एक चीज कहूं कि हमारी हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत क्यों है भाई? हुजूर ताजुश शरिया से हमारी मोहब्बत क्यों? और हुजूर ताजुश शरिया का नाम सुनकर ये जो सुबहान अल्लाह की सदा आती है ना, तो क्या तुम भूल गए कि सुबहान अल्लाह ये ताजुश शरिया का जिक्र नहीं है, अल्लाह का जिक्र है? हाँ? गौसे आजम का नाम सुनकर सुबहान अल्लाह की सदा आती है ना, तो ये गौसे आजम का जिक्र नहीं है बल्कि अल्लाह का जिक्र है। यानी जब आदमी के ऊपर बदबख्ती सवार होती है ना तो वो कुछ भी बोलता है। अब आप देखिए कि ताजुश शरिया से हमारी मोहब्बत की वजह क्या? ताजुश शरिया से हमारी मोहब्बत की वजह क्या है? तो जाहिर सी बात है कि ताजुश शरिया से हम मोहब्बत इसलिए करते हैं
کہ حضور تاج الشریعہ نے ہمیشہ ہم کو شریعت پر قائم رہنے کا درس دیا۔ تاج الشریعہ سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ تاج الشریعہ نے اپنی زبان سے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ تاج الشریعہ سے محبت اس لیے ہے کہ تاج الشریعہ اس منصب کا حق ادا کرنے والے ہیں کہ جس منصب کے حق کے حوالے سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو، گمراہیاں پھیلنے لگے، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ جب یہ حدیث پاک کو ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد تاج الشریعہ کا دامن ہاتھ میں آیا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تاج الشریعہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک رہبر کو جو عہدہ دیا گیا، میرے تاج الشریعہ نے جب منہاجیت کا فتنہ اٹھانا تو علم کو چھپایا نہیں بلکہ علم کو ظاہر کر کے ہم کو منہاجیت کے فتنے سے بچایا۔ اس لیے تاج الشریعہ سن کر سبحان اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ تاج الشریعہ کا ذکر سن کر سبحان اللہ کی صدائے کیوں بلند ہوتی ہے؟ آج کہا جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب تصویر کو جائز کہا جانے لگا ویڈیو کے نام پر، باقی چیزوں کے نام پر، تو ایسے وقت میں میرے تاج الشریعہ نے امام الانبیاء کی حدیث کو سنا کر ہم کو تصویر سے بچایا ہے۔ تو حضور کا پیغام ہم تک جب پہنچایا اور ایسے فتنے سے بچایا تو اس لیے ہم تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، اور تاج الشریعہ کا نام سن کر سبحان اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے۔ اب اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اور تم نے تو اتنی بڑی جہالت، یعنی اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ پیروں کو چھوڑو۔ ہاں، یہ جو مطلق جملہ ہے تمہارا کہاں جائے گا؟ کیا غوث اعظم نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا مفتی اعظم ہند نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ اور ان کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، ان کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو امام اہل سنت کو پڑھ کر تم نے سمجھا کیا؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تم نے سمجھا کیا؟ مفتی اعظم کو بولے کہ مانتے ہیں تو تم نے سمجھا کیا؟ فقط نسبت کا جیسے بھی ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ تو ان لوگوں نے ہم کو کیا بتایا؟ ان لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ جو بھی پیران عظام سے محبت کرنے والے ہیں، تو پیران عظام یہ دنیا میں مال کو جمع کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، محل کو بنانے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پیران عظام یہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ یہ رب کی بارگاہ کا قربت کا کیسا ذریعہ ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو میرے ساتھ چل، ہزاروں زبانیں بولتی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے تاج الشریعہ وہ ہے کہ ہم چہرے دکھا سکتے ہیں کہ تاج الشریعہ کو دیکھا کفر نکل جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمہارے لوگوں کی طرح خوابوں کی بارات نہیں ہے۔ ہاں، خوابوں کی بارات نہیں، کس نے دیکھا کیا دیکھا، ہاں، یعنی دیکھنے والا بخشا نہ جائے، ہاں، اور جانے والے بخشے جائے، وہ سب خواب ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ بتا سکتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے متقی لوگوں سے محبت کی جائے۔ کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے متقی لوگوں سے محبت کی جائے۔ اور یہ کہ پیر کیا جنت دلائے گا؟ ہاں، پیر کیا جنت دلائے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جن کو پیر کہتے ہیں نا، وہ تاج الشریعہ جیسے متقی لوگوں کو پیر کہتے ہیں۔ ہاں،
تمہاری طرح نہیں کہ عورتوں کی طرح مشابہت کرنے والے مداری کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہاں مداری کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کے لوگ مرید بھی ہوتے رہے۔ تو ارے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ حدیث میں کسی پیر کی بات نہیں کرتا، حدیث میں عورتوں کی مشابہت کرنے والے پر ہمارے آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ تو وہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم ایسے کی گود میں جا کر بیٹھتے بھی ہو، مرید ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہو، اور ایک ہم ہیں کہ ایسے کے قریب جاتے ہیں کہ جس کا نعرہ یہ ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اور رہا یہ کہ متقی کے ذریعے کیا ملے گا، ارے بھائی بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیتے ہیں، ہاں اردو، یعنی جو عوام میں سے جو بہار شریعت کا پہلا حصہ ہے نا، اگر اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک دو کتابوں کے نام ہم سے لے لو، اور ہم سے ایک دو کتابوں کے نام لے کر میدان محشر میں شفاعت کون کون کرے گا اس کو پڑھ لو، ہاں میدان محشر میں شفاعت کون کون کرے گا اس کو پڑھ لو، تو انشاءاللہ وہ شفاعت کرنے والوں میں تاج الشریعہ بھی نظر آئیں گے، مفتی اعظم بھی نظر آئیں گے، امام اہل سنت بھی نظر آئیں گے، سلطان الہند بھی نظر آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ جب یہاں تک کہا گیا کہ کسی عورت کی مس ڈیلیوری ہو جائے نا، یعنی کچا بچہ پیدا ہو، تو کیا کہا گیا، صورت اگر ظاہر ہوتی ہے نا تو اس کا نام رکھیں، بہتر یہ ہے کہ لڑکا ہے تو محمد نام رکھ دیں، ہاں اس کو دفن کیا جائے۔ وہ کیا ہوگا پتہ ہے، یعنی جو مردہ بچہ پیدا ہوا، کچا بچہ پیدا ہوا نا، کل میدان محشر میں وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، ہاں تو کیا میرے تاج الشریعہ کی طاقت اتنی بھی نہیں مانی، ہاں کیا متقی لوگوں کی طاقت اتنی بھی نہیں مانی؟ شاید تم نے اپنے جرموں کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کیا ہوگا، کیونکہ تم سادھوؤں کو ہار بھی پہنا لیتے ہو، اور ہمارے یہاں یہ نہیں۔ اور یہ کہ سیاست ہے تو کرنا پڑتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہمارے اسلاف نے سیاست کی ہے، لیکن سیاست وہی کی ہے جو شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے، جو شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اب تم اپنے جرموں کو دیکھو تو اپنے جرموں پر متقی کو کیوں قیاس کرتے ہو؟ کیونکہ یہ ہار پہنانے والے یا ایسے حرکتیں کرنے والے وہ تو ایسے ہوتے ہیں جو میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن میرے تاج الشریعہ اپنے وقت کے اس متقی کو کہا جاتا ہے کہ جو تقوی کی اس بلندی پر فائز ہے کہ تاج الشریعہ ایک طرف کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم جیسے گنہگاروں کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ کیوں کہ ہم نے تاج الشریعہ سے محبت کی ہے رب کی رضا کے لیے، تاج الشریعہ سے محبت کی ہے دین کے لیے، تاج الشریعہ سے محبت کی ہے شریعت کے لیے۔ اور قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی قرآن کا یہ اعلان، یعنی قرآن تو کم سے کم پڑھ لو۔ تم یہ کہتے ہو ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے، ایک بھی حدیث بیان نہیں کر پاتے، ہاں ایک بھی حدیث بیان نہیں کر پاتے۔ یہ آیت پڑھ لو، اس آیت کی تفسیر پڑھ لو، اور کون سے گڑھے کی طرف جا رہے ہو اللہ توفیق دے تو سچے دل سے توبہ کر لو کہ یہ جو قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی دوست ان قریب آپس میں دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگار۔ کیا مطلب مگر پرہیزگار؟ کیا مطلب؟ مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ جن کی محبتیں گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، جن کی محبتیں گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ میدان محشر میں آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ اور ہم نے تاج الشریعہ سے محبت کی ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر، ہم نے حضور تاج الشریعہ سے محبت کی ہے ان کے دین کی بنیاد پر، ہم نے اپنے بزرگوں سے غریب نواز سے محبت کی ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر۔ تو الحمدللہ ہمارے سب بزرگ ایسے ہیں جو ہم کمزوروں کا ایسا سہارا ہے کہ ان کا صدقہ یہاں بھی کھاتے ہیں اور ان کے صدقے میں میدان محشر میں نجات بھی مل جائے گی۔
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں سے بچیں، بلکہ یہ تو ایسے جملے کہنے لگے ہیں جیسے کہ کوئی بد مذہب نہ بولتا ہو۔ آج تک یہ زبانیں دیوبندیوں کی ہوا کرتی تھی، اور یہ کہ اس سے کیا ملے گا، ہاں اس سے کیا ملے گا؟ تو میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ بزرگوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ کرسی ہے، یہ کرسی جس نے بنائی، یہ کرسی کی تعریف کرو گے، تعریف کرسی کی، لیکن کرسی بنانے والا تعریف سن کر خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ہاں خوش ہوگا نا۔ جب کرسی والا خوش ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم کو غوث اعظم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ غریب نواز کو عطا رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ امام اہل سنت کو مجدد کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تاج الشریعہ کو اپنے زمانے کی متقیوں کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جب اللہ نے ان سب کو بنایا تو ان کی جو بھی تعریف کرے گا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بنانے والے کی رضا کا ذریعہ ہے، اور ان کے اوپر عیب لگانا، یعنی یہ کرسی جو ہے نا، یہ کرسی جو ہے نا، تو اس کرسی میں اگر عیب کو لگایا جائے تو آپ مجھے بتائیں بنانے والا راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا۔ اب جب بنانے والا ناراض ہوگا تو آپ مجھے بتائیں اللہ جسے متقی بنائے، سرکار متقی کی فضیلت بیان کریں اور احادیث میں بخشش اور شفاعت کے بارے میں ذکر کیا جائے تو ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اور تم فضیلتوں کا انکار کرتے تو یہ سمجھتے ہو کہ تم سے بزرگوں کی فضیلت کا انکار کرنے والے ہو۔ ارے تم ایسے ہو جاہل ہو کہ جو شریعت کے احکام کا انکار کرتے ہو، شریعت کے احکام کا انکار کرتے ہو، کیونکہ تقوی والے کی جو فضیلت ہے، اور تقوی والے کے ذریعے کیا علماء سے آپ نے نہیں سنا ہوگا؟ نہیں سنا ہے کہ میدان محشر میں اگر علماء کی خدمت کریں گے، پانی پلایا، وضو کروایا وغیرہ وغیرہ، یعنی علماء کی اگر مدد کی ہوگی نا تو وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو وہ خدمت کرنے والا کہے گا حضرت ہم نے یہ کیا تھا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا الہ العالمین اس نے دنیا میں میری یہ مدد کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سب کہاں پڑھتے ہیں؟ ہاں تو اس لیے دوستو ایسے لوگوں سے بچیں، ان کے اوپر بدبختی یہ سوار ہو چکی، ایسے لوگوں سے بچیے۔ اور یہ کہنا کہ ہم سیاست میں ہیں اس لیے ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو بات یہ ہے دیا بھی جلانا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ سیاست میں جانے والا شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ شریعت نے تم کو وہ کام کرنے کا کہا جو تمہاری طاقت سے باہر ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کچھ پڑھ لکھ لیا کرو، طاقت سے باہر کام کا حکم دینا یہ ظلم ہوتا ہے، ہاں طاقت کے باہر کام کا حکم دینا یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچے۔ اور ہم سنی ہے اس لیے سنی کی ہی بات کریں گے، غیر کا ذکر کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے، غیر کا۔ تو یہ طریقہ تم نے سب کہاں سے سیکھا یار؟ اگر واقعی میں سنی ہے نا تو واقعی میں اگر سنی کا معاملہ ہے تو حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے دور شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ شرعی دلائل کے ذریعے اپنی باتوں کو بیان کریں، اور شرعی دلائل کو بیان کر دیا گیا، اس کے بعد کون کیا کہتا ہے، کس کی طرف سے گالی دی جاتی ہے، اس کا جواب دینا یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا ذمہ ایک ہی ہے
کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو کھل کر بیان کر دیا جائے۔ اس لیے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلک کے اوپر قائم رہیں، اور حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے یہ 100% یقین سے جانیں کہ حضور تاج الشریعہ وہ ہے کہ جن کی زبان نے ہم کو فتنوں سے بچایا ہے، جن کے کام نے ہم کو گمراہیت سے بچایا ہے۔ تو حقیقت میں انہی کے ساتھ لگے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ کر چلیں، یہ پیچھے جو بحث ہو رہی ہے نا، سنیے، یہ جو پیچھے بحث ہو رہی ہے ہماری ایک ہی بات ہے، اگر دلیل سے بات کر سکتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں، اور اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔